تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، تیری شان 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 یا وحدہ، تو خیال و تجسس، تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چپکے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی تو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ شکریہ صدف حسین۔ صدف حسین نے بہت ہی خوبصورت انداز سے حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ہماری نشریات کا آغاز کیا۔ بالکل، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں زہرہ رضا اور میں ہوں فہیم عباس۔ میری جانب سے بھی آپ سب کو خوش آمدید، اور رمضان کا اس برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم اپنے اس رمضان کے مہینے کے دوسرے روزے کے اختتامی مراحل میں آخری کچھ گھنٹوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ بالکل، اور امید کرتے ہیں کہ آج کا دوسرا روزہ بھی جو ہے وہ ذکر الہی کے ساتھ اچھا گزر رہا ہے، اور خشوع اور خضوع سے عبادت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ جو عبادات ہیں اور اس کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے، اور اللہ تعالی ہمیں سچی اور سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ آج کی خصوصی نشریات میں ہم صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے مصارف، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار اور ان سے جڑے شرعی مسائل کے حوالے سے علماء کرام سے بات کریں گے۔
हमारे साथ उलमा इकराम मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। जी। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा जनाब मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब का। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पे हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, आप भी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और आपसे भी हम इसी खूबसूरत मौजू के हवाले से बात करेंगे। मौलाना हयात अब्बास नजफी साहब, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब से। खुर्रम भाई, कहते हैं कि अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए जो सबसे बेहतरीन इबादत है वो अल्लाह ताला के ऊपर ख़र्च करना है, अल्लाह की राह में माल को ख़र्च करना है। रमज़ान के महीने में हम माल को बढ़ चढ़ के ख़र्च करने की कोशिश करते हैं, जो सदका, ज़कात और खैरात की शक्ल में होता है। तो इनमें क्या फ़र्क है और क्या सिर्फ रमज़ान अल्लाह ताला किया जा सकता है? ज़रा इस पूरे निज़ाम के हवाले से जो दीन की रोशनी में समझाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़हीम भाई, आपको और बहन आपको और आपके तवस्सुस से तमाम देखने वालों को माह रमज़ान शरीफ की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ये महीना हम सब के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमतों बरकतों का ख़ज़ीना साबित हो। आमीन। माह रमज़ान शरीफ जो है वो नेकियों का सीज़न होता है, नेकियों का मौसम है। और इस माह मुबारक में मुसलमान इबादात के अंदर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ौक़ व शौक़ का मुज़ाहिरा करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान शरीफ का आगाज़ है तो मसाजिद की रौनक भी बढ़ जाती है, नमाजियों की तादाद भी बढ़ जाती है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करने का ज़ौक़ भी माशाअल्लाह बढ़ जाता है, ज़िक्र अस्कार, तस्बीह व तहरीर, और साथ साथ अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उमूमी तौर पे पूरे साल ही मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ में जज्बा हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है। और दर हकीकत ये नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। हज़रत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान माह रमज़ान में क्या हुआ करती थी, हज़रत सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर वैसे तो सखी थे ही, हर दफ़ा हर मौके पे सखावत का इज़हार फरमाते थे, मगर माह रमज़ान में हुजूर की सखावत का दरिया और ज़्यादा फ़ुरूज़ा हो जाया करता था, सखावत में और ज़्यादा इजाफा हो जाया करता था। तो मैं समझता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम और हुजूर की उम्मती हुजूर की ही सुन्नत पे अमल करते हैं, और ये जज्बा फितरतन परवान चढ़ता है कि हम इसमें अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। दूसरा, हमें ये नज़र आता है कि माह रमज़ान शरीफ में अल्लाह नेकियों का अजर बढ़ा देता है। एक हदीस मुबारका में है कि इबादत की तरफ अगर हम निगाह करें तो एक नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। इसी तरीके से आम दिनों में एक मरतबा सूरह यासीन पढ़े तो एक कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब, और माह रमज़ान में एक मरतबा सूरह यासीन पढ़े तो 10 कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब मिलता है। सही। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से रमज़ान में बढ़ चढ़ के हम अल्लाह की राह में खर्च करने की कोशिश करते हैं। जी मौलाना साहब, आपकी तरफ आऊँगी। कहते हैं कि दीन में भी देखा जाए तो सदका खैरात करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, और कहते हैं कि सदका करने से जो आपकी मुश्किलें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, और कहा जाता है कि सदका मौत को भी टाल देता है। तो इस हवाले से ज़रा बताइए कि अगर हम सदका करें तो किन किन परेशानियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके तवस्सुस से तमाम मुसलमानों को, देखने वालों को, सुनने वालों को रमज़ान मुबारक की मुबारक महीने की मुबारकबाद पेश करने के बाद आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि देखें कि सदका हर चीज़ की, हर मुसीबत को टाल सकता है। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक हदीस के नकल करते हैं कि नबी अकरम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि दुश्मनों से ऐसी ढाल में रहो, ऐसी पनाह में रहो, ऐसी ढाल तलाश करो जो दुश्मनों को दिखाई ना दे, तो तुम सदका दो। अगर तुम ऐसी ढाल उठाओगे, लोहे की ढाल उठाओगे, तो दुश्मन को वो ढाल दिखाई देगी, लेकिन अगर तुम सदका दे के निकलोगे तो तुम दुश्मनों से पनाह में भी रहोगे, और ये ऐसी ढाल है जिसे दुश्मन देख नहीं पाता। ये एक शील्ड है जो आपको बचाए रखती है। ठीक है। और इसी के ज़मीन में एक सदक़े से रिज़्क़ में बरकत भी आती है। सदक़े के ज़रिए से इंसान के पास मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिज़्क़ भी आता है। जैसा कि इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का एक ज़मीन का सिलसिला था, एक शरीक था आपके साथ,
آپ کے چینل کے توسط سے اس بات کو بہت اہم بات ہے جس پہ لوگ آج کل بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، اسلامی چیزوں کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو امام کا شریک تھا، جس کے ساتھ جو پارٹنرشپ پہ زمین خرید تھی، وہ علم نجوم کا ماہر تھا۔ اچھا، امام اس کو کہتے تھے کہ چلو چل کے زمین کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ تم اپنا حصہ لے لو، ہم اپنا حصہ لے لیں۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا تھا۔ ایک دن وہ خود چل کے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ چلیں زمین کو تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، امام نے کہا چلیں، ہم تو آپ سے خود ہی کہہ رہے تھے۔ جب زمین کو تقسیم کیا گیا تو زمین کے تقسیم کرتے وقت وہ شخص زمین پر بیٹھ گیا اور افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھتا ہے۔ اور امام نے کہا کیوں افسوس کر رہے ہو، کیا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں علم نجوم کا ماہر ہوں، جب آپ مجھے کہتے تھے کہ چلیں، اس وقت میں ستاروں کو دیکھتا تھا، ستارے آپ کے حق میں ہوتے تھے۔ آج میں نے ستاروں کو دیکھا، میرے حق میں تھے، لیکن فیصلہ آپ کے حق میں ہوا۔ امام مسکرائے، فرمایا کہ تم نے ستاروں پہ بھروسہ کیا، میں نے اپنے جد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا اور میں صدقہ دے کر آیا تھا۔ تمہیں ستارے دھوکہ دے سکتے ہیں، مجھے صدقہ دھوکہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقہ دینے سے آپ کی قسمت بھی، آپ کی جو چیزیں ہیں وہ بدل جاتی ہیں بے شک۔ ایک وقفے کا وقت ہے جی، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے اب تک کی جو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہے، یا رحیم یا رحمان رمضان، یہ دیکھتے رہیے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ کو پھر سے ایک بار خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہم آج بات کر رہے ہیں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے حوالے سے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ زکوٰۃ کی اگر بات کی جائے تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ نماز کے ساتھ کل 32 مقامات پر کیا گیا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے تو بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ بالکل۔ اور زکوٰۃ کی یہاں تک اہمیت ہے کہ منکر زکوٰۃ کو یہ کہا گیا کہ جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہے، جی، انکار کرنے والا، ایک شخص ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن اعتراف کرتا ہے زکوٰۃ کے وجوب کا، زکوٰۃ کے فرض کو مانتا ہے، نہیں دیتا، وہ شخص گناہ گار ہے۔ لیکن جو شخص زکوٰۃ کے وجوب کا اور فرض کا منکر ہے، اسے کافر کہا گیا ہے، کہ گویا کہ وہ قرآن مجید کے ایک صریح حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ منکرین زکوٰۃ کا ایک پورے کا پورا آپ تاریخ میں پڑھیں تو ایک پورے کا پورا چیپٹر ہے کہ جو صحابہ اکرام نے اور ائمہ نے ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے منکرین زکوٰۃ کو، اور جو لوگ قائل نہیں ہوئے ان کے خلاف بہرحال ایک محاذ کھڑا کیا گیا کہ آپ لوگ زکوٰۃ کا انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی مسلمان۔ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی منکرین ایسے زکوٰۃ لوگ تھے، موجود تھے جو کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے بات الگ ہے، زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ منکرین زکوٰۃ یعنی مال کی لالچ میں آ کر اتنے غافل ہو گئے تھے، وہ منکرین زکوٰۃ کا ایک پورے کا پورا چیپٹر ہے، خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد۔ تو ایسے لوگ تو آج بھی میرا خیال ہمیں سننے کو ملتا ہے، کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں ٹیکس الگ چیز ہے اور زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ بہرحال حکومت کے وہ معاملات اور قوانین جتنے بھی مفتی صاحب تشریف فرمائے، تمام علماء کرام کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ جو بھی حکومت قانون بناتی ہے امت اور انسانوں کی فلاح کے لیے، اسے ہمیں نہیں توڑنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اہل تشریح کے بہت بڑے عظیم مجتہد ہیں آیت اللہ سیستانی، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کا سگنل تولنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اگر آپ سگنل تول رہے ہیں تو آپ کسی اور کا حق غصب کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کر، یعنی اس طریقے سے حکومت ٹیکس بھی اس معاملے میں آئے گا جہاں تک ممکن ہو کہ آپ ٹیکس دیں، اور لیکن بہرحال اس کا انکار جو ہے وہ زکوٰۃ کے انکار کی طرح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک سوال بات پیش کروں گا، بہت اہم بات ہے کہ جیسا کہ ہمیں یہاں پہ دکھتا ہے کہ لوگ سائل کو، جو سوال کرنے والا ہے، اسے جھڑک دیتے ہیں، اسے ڈانٹ دیتے ہیں، جی بالکل، اس کے ساتھ اس رویے سے پیش آتے ہیں کہ وہ بیان کے قابل نہیں ہے، کہ وہ گویا کہ ثواب کے بجائے گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو خود اس سائل کا بہت احترام ہے، مگر سر سائل یہاں پہ جاتا ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ ہاں یہی میرا، اب یہ دیکھیں نا، پروفیشنل سائل ہے یہاں پہ، جو مطلب دیکھیں جو کاروباری ہے، جو کاروباری ہے، میں اسی کی بات نہیں کر رہا، اس کے لیے یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو معلوم ہے سوال کر رہا ہے، آپ اسے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ دے دیں۔ آپ نے 10 روپے دیے، وہ 100 مانگنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ اس کو اگنور کر دیں،
لیکن اس کے ساتھ برے رویے سے آپ نے پیش پھر بھی نہیں یہ آیا، بالکل صحیح، آپ اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جائیں. لیکن جو حقیقی سفید پوش افراد ہیں آپ انہیں اپنی صفوں میں تلاش کریں، ان تک پہنچائیں. اور یہاں تک کہ رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو آپ اسے مکمل دروازہ نہیں کھولتے تھے، بلکہ اپنا رخ انور دروازے کے پیچھے کرتے تھے، تاکہ جب اس کو دے رہے ہیں تو جو اس کے چہرے پر لیتے وقت شرمندگی کے آثار ہیں اسے نہ دیکھیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، یہی سوال لے کے ہم آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے ہیں. جناب بتائیے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ رہنمائی کیجیے. جس طرح حضرت نے بتایا کہ منکرین زکوٰۃ موجود تھے، تو آج کے دور میں اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پہ ہم عموماً بیان کرتے آئے ہیں. جی. اور انسان کی جتنے فطری تقاضے ہیں، خواہ وہ خوراک کا ہو، خواہ وہ لباس ہو، خواہ وہ مادی ضروریات کا ہو، اور ہر ایک جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسائل پیدا فرمائے. اچھا، مال کی جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان کو مال کی بہت زیادہ محبت ہے. ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سونے کے ذخیرے ان کے پاس آ جائیں، ان کے پاس زیورات آ جائیں، اولاد کی کثرت ہو، بہت ساری زمین ہو، پھر بھی یہ جو ہے نا اس کا دل نہیں بھرے گا، یہ چاہے گا اور مزید جو ہے میرے پاس مال آ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مال کی محبت کو پاک کرنے کے لیے، یہ محبت تو فطری ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص عبادت مقرر فرمائی، جسے ہم زکوٰۃ بھی کہتے ہیں اور ہم صدقہ بھی کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال میں سے یہ زکوٰۃ لیجئے. اس سے کیا ہوگا کہ جو باقی مال ہے وہ پاک ہو جائے گا اور ان کا تزکیہ نفس ہو جائے گا. تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ کہ وہ جو مال کی محبت دل میں تھی کہ سب کچھ میرا ہے، وہ محبت کم ہوگی اور پتہ چلے گا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے. اسی لیے جہاں جہاں انفاق یعنی خرچ کرنے کی بات ہے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرو، بلکہ فرمایا اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے. جو مال ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. اب بندہ سوچے کہ اپنی پیدائش سے لے کر اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک میرے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ میں تو خالی ہاتھ آیا تھا، بغیر لباس کے آیا تھا. آج جو کچھ ہے میرے رب کی عطا ہے. جب اس نے دیا ہے تو اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی مخلوق کو دینے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت سے دینا چاہیے. حقیقت یہ کہ اپنا سب کچھ بھی ہم دے دیں تب بھی حق کی بندگی ادا نہیں کر سکتے. بے شک بے شک ایسا، بے شک ایسا. اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کے مستحقین افراد کون ہیں اور کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ہم خود دے سکتے ہیں یا کسی کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ جو آپ نے سوال پیش کیے بہت وسیع سوال ہے. اس میں بنیادی طور پر کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا، وہیں زکوٰۃ کس مال پر ہوگی یہ بھی بیان کیا، اور کتنی ہوگی یہ بھی بیان کیا. اور پھر جب وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی تو کن کو ادا کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا. قرآن مجید میں سب ایک گستاخی کرنے لگا میں، وہ گستاخی خطا کلامی کی. ایک وقفہ بیچ میں آ گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ وقفے سے جب واپس آئے نا تو یہ اس سوال پہ بڑا تفصیل سے ہم جواب چاہتے ہیں اور ناظرین بھی ذرا سننا چاہتے ہیں. تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے اب تک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں، جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج جو مہمان شخصیات موجود ہیں، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہیں اور مولانا حیات نجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ اور اس کے مصارف. مفتی صاحب، وقفے سے پہلے جو سوال زہرا نے آپ سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم ان مطلب صدقہ، زکوٰۃ یا خیرات کے لیے جب ہم اپنا مال وقف کرتے ہیں تو وہ کن لوگوں تک پہنچانا چاہیے؟ مستحقین جو ہیں اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیا معیار ہے؟ تو اس بارے میں آپ سمجھا رہے تھے، پلیز میں چاہتا ہوں وہیں سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل.
یعنی جو زکوٰۃ ہے یہ فقراء کو دی جا سکتی ہے، مساکین کو دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کلیکشن پہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے لے کر لوگوں میں تقسیم کرنا، وہ عاملین زکوٰۃ کہلاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے معاونت کی جا سکتی ہے۔ اچھا۔ جو قرض میں جکڑے ہوئے ہیں برے طریقے سے، ان کو پیسے دے کر قرضے سے خلاصی کا سامان کیا جا سکتا ہے۔ جو مسافر ہیں، کسی دوسرے علاقے سے آیا ہوا ہے، اپنے علاقے میں بہت مالدار تھا مگر یہاں آ کر لٹ گیا یا اس کی جو بھی جمع پونجی تھی ختم ہو گئی، تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی معاونت کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ اشخاص ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ اعلان فرمایا کہ ان افراد کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے ایک سوال یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ شخص واقعی مستحق کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ پھر ایک سوال یہ کرتے ہیں زکوٰۃ بتا کر دیں یا چھپا کر دیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت کے اندر غفلت برتنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کو مستحق سمجھا اور آپ نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ عبادت ادا کرنی ہے تو اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اس لیے آپ چاہیں تو براہ راست پوچھ سکتے ہیں اس شخص سے کچھ سوالات کرنے۔ ایک تو یہ کہ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں، کیونکہ ان کی عزت و تکریم اتنی زیادہ ہے کہ یہ مال کا میل ان کے لیے نہیں ہے، انہیں تو صاف ستھرے پاکیزہ مال سے تحفے تحائف پیش کیے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ کیا ان کے پاس سونا یا چاندی وغیرہ اتنی مقدار میں تو نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ بنتی ہو؟ یہ دو چیزیں اگر پوچھ لیں، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہوگا۔ مولانا صاحب یہ تو تھا کہ کون لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، مطلب کتنا آپ کو صاحب ثروت ہونا چاہیے اس کے لیے کہ آپ زکوٰۃ نکال سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب نے بہت اچھے انداز سے قرآن کی آیت کو پیش کیا، میں اس کو دہراؤں گا نہیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ آل رسول کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، تو ہماری فقہ جعفریہ میں آل رسول کے لیے خمس کا تصور ہے، جو کہ قرآن مجید کے 10ویں پارے کی آیت ہے جس میں خمس کا ذکر ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ ہے کہ اس سے مراد خمس ہی ہے، لیکن اختلاف مسلک یہاں پر ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقط اور فقط مال غنیمت پر خمس ہے، لیکن ہمارے فقہ جعفریہ میں جو سالانہ بچت ہوتی ہے اس پر خمس ہے۔ اچھا، جو سالانہ بچت ہے اس پر خمس ہے، جسے بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں رمضان میں کہ کیونکہ بینک میں جو ہے فقہ جعفریہ والے اپنا فارم جمع کرواتے ہیں، وہ شاید زکوٰۃ کا انکار کرتے نہیں۔ ہمارے ہاں بھی زکوٰۃ کا تصور ہے، ہمارے ہاں بھی جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے، اجناس پہ بھی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کے سکوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کے تصور کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن جو نوٹ ہے، جو کرنسی رائج الوقت ہے، اس کرنسی پہ ہم لوگ کہتے ہیں سالانہ بچت پر خمس ہے۔ خمس کے ہمارے ہاں دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو سہم سادات کہا جاتا ہے جو آل رسول کے لیے خاص ہے، اور ایک حصے کو سہم امام کہا جاتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امام کو دیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت امام غیبت میں، اس سے علماء کی زیر نگرانی جو اللہ کی راہ میں کام ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اچھا سر، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پہ فرض ہے، اگر مختصر وضاحت کی جائے کہ ہر چیز کا الگ الگ نصاب ہے۔ جیسے اونٹ کے لیے کم سے کم جس شخص کے پاس 5 اونٹ ہوں گے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس طریقے سے مختلف جانوروں کے مختلف نصاب ہیں، اور جتنی اجناس ہیں جیسے گندم ہیں، جو ہے، ان کا ایک خاص نصاب ہے۔ جب اس نصاب تک پہنچیں گے فقہ جعفریہ کے مطابق ان پہ زکوٰۃ ہوگی، اور جس شخص کے پاس نصاب سے کم مال ہوگا، مثلا ایک شخص ہے جس کے پاس 3 اونٹ ہے، یا جیسے گائے کا نصاب جو ہے وہ 30 ہے، اگر کسی شخص کے پاس 29 گائیں ہیں اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور خمس کے حوالے سے ہمارے یہاں اتنی شدت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 5 درہم یا 5 روپے بھی سالانہ بچت ہے اس پہ خمس لازم ہوگا۔ صحیح۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے پاس اس قسم کے ہماری سراؤنڈنگ میں ایسے حالات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں ہر شخص ہمیں مستحق جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور جو لوگ کل تک زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے وہ آج مستحقین میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ذرا روشنی ڈالیے گا، اور مطلب کس طرح جو ہے وہ جس طرح رہنمائی کی فقہ جعفریہ کے حوالے سے اہل سنت والجماعت میں کیا اس کی رہنمائی ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں، تو وہ بھی پلیز بیان کیجیے گا۔ جہاں تک اموال زکوٰۃ کا تعلق ہے اس میں سونے اور چاندی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم بتا دیں، چونکہ جانوروں پہ تو عموماً کراچی والے تو خاص طور پر میں نہیں سمجھتا کہ جانوروں پہ زکوٰۃ ان کی بنتی ہوگی یا اجناس پہ،
تو سونا اور چاندی کا جو نصاب شریعت نے مقرر کیا وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا 40واں حصہ اس کو ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے طور. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات عرض کی فہیم بھائی, آپ دیکھیں کہ ایک تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے, دوسرا پاکستانی قوم کی حیثیت سے آپ دیکھیں کہ جب یہ کووڈ کی صورتحال آئی تو الحمدللہ پوری قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے شیئر کیا, وہ بانٹنے کی طرف آیا. ایسا نہیں کہ کچھ ایک طبقہ وہ بھی تھا جو سنبھال کے رکھتا رہا, جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے, لیکن اکثریت وہ تھی جس نے اپنے گھر کا مال نکال کر اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا, تقسیم کیا, اور پھر اس کی برکتیں بھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب مال دیا جاتا ہے یا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کم ہو گیا, آدھا ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اور برکت کا سینس یہ آتا ہے کہ تھوڑا سا ہوتا ہے مگر سب کو کفایت کر جاتا ہے. تو یہ بالکل اس طرح کی صورتحال میں ہمیں اپنے قرب و جواب پہ نگاہ رکھنی چاہیے. اپنے رشتہ داروں کو دینے میں سب سے زیادہ ثواب ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ انجان لوگوں کو دیتے ہیں. پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا, پہلا حق رشتہ داروں کا, سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کن کو ہم ہم کن کو دیں, ہمارے رشتہ دار کس سے مانگیں گے. اچھا مفتی صاحب, ذرا اس حوالے سے آپ سے مزید ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ پھر سے بیچ میں آ گیا, تو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے اور ہماری خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے حوالے سے علماء کرام سے بات چیت کر رہے ہیں. وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. مفتی صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی جو زکوٰۃ ہے یا اپنا جو پیسہ ہے مستحقین تک پہنچائیں. اچھا, یہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی زکوٰۃ ہم تک پہنچائیں اور ہم جو ہیں جو مستحق لوگ ہیں ان کو پہنچائیں گے. بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں, اس پہ خاص طور پہ برانڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ہمیں دیں. تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے؟ دیکھیں, اس میں اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ شریعت نے کیوں رکھا. وہ شریعت نے پراسپیرٹی کے لیے رکھا. ایک تو یہ کہ جنہیں اللہ نے دیا وہ اپنے مال میں سے لوگوں کا حق نکالیں, اور دوسرا یہ کہ لوگوں تک اس کا بینیفٹ پہنچے. اگر بینیفٹ نہیں پہنچ رہا, اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی نظام قائم نہیں ہے. ویسے تو ریاست کی ذمہ داری ہے, جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا اور خلفائے راشدین نے اس کو لے کر چلے کہ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لے کر ریاست نے باقاعدہ اس کو تقسیم کیا جن جن امور میں ضرورت پڑتی تھی, جہاں اللہ نے بیان کیا. ابھی اگر ریاستی امور کے ریاستی سطح پہ اگر اس کی اچھی تقسیم نہ ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں پرائیویٹ جو لوگ ہیں وہ انجمن بنا کر اگر لوگوں تک تقسیم کرنا چاہیں. دیکھیں, میں ایک شخص کو دوں گا, 2 لوگوں کو دوں گا, اس کا اجتماعی فائدہ نظر نہیں آئے گا. لیکن ایک ماسز میں اگر کام ہوتا ہے اور اجتماعی طور پہ کام ہوتے تو معاشرے میں اس کی بہتری ہم کو نظر آتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارے جو لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں وہ کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں, ان کا باقاعدہ فائدہ ہمیں نظر آتا ہے. غریبوں کی تعلیم ہے, کھانا ہے, راشن ہے, بہت سارے معاملات اجتماعی طور پہ ایک اجتماعی نظام میں نظر آتے ہیں. صحیح. جو یہ کام کر رہی اچھا, مولانا حیات عباس نجفی صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے. میں جو مستحقین ہیں ان کے احترام کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. اس وقت بہت ہی عام سی بات ہے کہ لوگ جاتے ہیں کسی میں راشن تقسیم کرنے کے لیے اور ساتھ ہی سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ اور باقی ساری جگہوں پہ. ٹھیک ہے, اس کا ایک مثبت پہلو یہ ضرور ہے کہ ایک لوگوں میں وہ انکریجمنٹ جو ہے نا وہ آتی ہے کہ اوکے ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. بٹ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا اس حوالے سے رہنمائی کریں, کیونکہ ہمارے پاس وقت میں دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے. تو میں مختصراً یہ ایک پیغام کی صورت میں اور یہ پیش کروں گا کہ دیکھیں, سائل کا کسی بھی صورت میں سائل کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے. اس کی بے حرمتی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا, اگر آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مانگنے کا عادی ہے, اس کو آپ تھوڑا سا مال دے دیں, نہیں دے سکتے آپ اس کو اگنور کر دیں, لیکن کسی بھی صورت میں اس کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جو حقیقی سفید پوش سائل ہے, جو مستحق ہے, اس کا احترام اس حد تک ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے والے سے ملتا ہے کہ انہوں نے ایک دن ایک سائل کو دیا, دینے کے بعد اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا. صحابی نے حیرت پوچھا کہ آپ فرزند رسول ہیں, آپ رسول خدا کی اولاد میں سے ہیں, آپ امام ہیں, آپ حدیث اور دیگر علوم کے ماہر ہیں,
اب ایک عام سائل کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، کیسے؟ فرمایا تمہیں کیا پتا، یہ وہ ہاتھ ہیں جو میرے مال کو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل کرنے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سائل کا اتنا احترام ہے کہ وہ سائل آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ کا مال جو کہ فانی تھا اسے اس نے بقا ترک منتقل کیا۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ آج دین اسلام کی روشنی میں رہنمائی فرمائی۔ بلا شبہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور زکوٰۃ، خیرات اور صدقات یہ ایسا ایک سنہری چیپٹر ہے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں ہم لوگ ادا کریں تو ایک معاشی توازن ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملے گا۔ فہیم عباس کو، زہرا رضا کو اور ہماری اس خصوصی نشریات کی ٹیم کو دیں اجازت۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔